अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त का हमारा एक बहुत बड़ा और सुलगता हुआ मसला, जिसके हवाले से हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे इक़दाम भी किए जा रहे हैं रियासत की तरफ से भी और सिक्योरिटी फोर्सेस भी दहशत गर्दी से निमटने के लिए जो कुर्बानियाँ दे रही हैं और जो लाएहामल बनाया जा रहा है ताकि इस अफरीद को पाकिस्तान से ख़त्म किया जा सके। उसी अफरीद के हवाले से हम प्रोग्राम के आगाज़ में बात करने जा रहे हैं। ख़बर हमारे पास ये है कि डेरा इस्माइल ख़ान में FC के काफ़िले पर दहशत गर्दों ने हमला किया है और इस हमले में एक FC अहलकार शहीद और 5 ज़ख्मी हो गए हैं। वज़ीर आज़म साहब ने FC के काफ़िले पर खारजी दहशत गर्दी के इस हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है और उन्होंने FC के जो अहलकार हैं उनको खराज तहसीन भी पेश किया है। जो शहीद हुए हैं अहलकार, उनकी के लिए दुआ की है। ओवरऑल हम ये चाहते हैं कि स्ट्रैटेजी के हवाले से बात करें। ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में बार बार हमें यही मामलात नज़र आ रहे हैं और इसको रोकने के लिए सूबाई हुकूमत की जो ज़िम्मेदारी है, क्या वो ज़िम्मेदारी सूबाई हुकूमत पूरी कर रही है या फिर उसमें वो हमें नाकाम नज़र आ रहे हैं, इस हवाले से भी बात करेंगे। ओवरऑल स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए और इस वक्त जो इक़दाम किए जा रहे हैं क्या उससे इनकी रोकथाम हो पाएगी या हमें इससे मज़ीद आगे बढ़कर काम करना पड़ेगा, इसी हवाले से बात करेंगे। और मेरे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं उनका इंट्रोडक्शन मैं आपसे करा देती हूँ। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं रशीद साफ़ी साहब, शनीला अमार साहिबा, डॉक्टर फ़ारूक आदिल और ऑन शिराजी प्रोग्राम का हिस्सा हैं। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। साफ़ी साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। इस मसले पर हम बार बार बात करते हैं और दहशत गर्दी का जो अफरीत है इस वक्त हमें जिस तरह से नज़र आ रहा है, बलूचिस्तान में हालात ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, वहाँ पर और मसाइल हमें नज़र आ रहे हैं। और खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो उसमें हमें सूबाई हुकूमत का कोई इंटरेस्ट नज़र ही नहीं आ रहा कि किस तरह से इन वाक़यात को रोकना है, इसके हवाले से इक़दाम करने हैं। उनका इंटरेस्ट कहीं और इस वक्त हमें नज़र आ रहा है। लेकिन जो एक पैटर्न हमें नज़र आ रहा है, जिस तरह से दहशत गर्दी के ये हमले हो रहे हैं, इसके हवाले से मैं चाहूँगी कि आप हमें बताइएगा कि सिक्योरिटी फोर्सेस के जो जवान शहीद हो रहे हैं, तो इसको रोकने के लिए जो इक़दाम किए जा रहे हैं क्या वो काफ़ी हैं, ये इसमें कुछ तब्दीली हमें लाना होगी। शुक्रिया नाहिद। देखिए, बलूचिस्तान का मसला तो हमारे सामने है और वहाँ की हुकूमत सिक्योरिटी फोर्सेस और वफाक से मिलकर वहाँ की दहशत गर्दी और बदअमनी से निमटने के लिए हिकमत अमली वज़ा कर रही है। और कल भी हम आपके प्रोग्राम में डिस्कस कर रहे थे कि आर्मी और FC को नई ज़िम्मेदारियाँ वहाँ पे तफवीज़ होनी जा रही है। सरफराज बुगटी साहब मुसलसल वज़ीर आज़म साहब के साथ राब्ते में है, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ राब्ते में है और वहाँ के अमन व अमान की सूरत हाल के हवाले से वो दिन रात हमें मसरूफ़ नज़र आते हैं। वहाँ BLA, BRF, BNA और इस किस्म की बाकी जो तंजीमें हैं वहाँ पे दहशत गर्दी की नोयत थोड़ी सी मुख्तलिफ है। आलमी सतह पे भी गवादर और CPEC के जो प्रोजेक्ट है वो निशाने पे हैं। वहाँ पे प्रॉक्सी वार भी खेली जा रही है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, तो वहाँ के मामलात भी ज़्यादा मुस्तहकम नहीं है। लेकिन फिर भी हमें वहाँ पे कोई सूबाई हुकूमत की दिलचस्पी भी नज़र आ रही है, उनके एफ़र्ट्स भी हम देख रहे हैं और अल्लाह ताला करे कि वफाक और सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद से बलूचिस्तान में अमन कायम हो। अब आते खैबर पख्तूनख्वा की तरफ। पख्तूनख्वा का मसला बिल्कुल अलग है। वहाँ पे रिवायती दहशत गर्दी है। वहाँ पे देखिए जो 9/11 के बाद दहशत गर्दी का एक लहर है, उसी का एक तसलसल है। सिक्योरिटी फोर्सेस सिविल और मिलिट्री दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, वो बिल्कुल एक शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह इन दहशतगर्दों के सामने वो मौजूद है। और यही वजह है कि कभी हम रोज़ डिस्कस कर रहे होते कि वहाँ पे या तो पुलिस की शहादत हो रही होती है या फिर FC की या फिर आर्मी की वहाँ पे शहादतें होती है। और शहादतें भी लोअर लेवल से लेकर आला अफसरान तक, यानी मैदान अमल में और जो खवारिज के ख़िलाफ़, फितनत और खवारिज के ख़िलाफ़ जो सिक्योरिटी फोर्सेस की एक जदोजहद है, क़यादत से लेकर जो फुट सोल्जर है वहाँ तक एक विल हमें नज़र आ रही है। वरना अगर ये सिक्योरिटी फोर्सेस की ये विल ना होती तो सूबाई हुकूमत की जो हालत है और जो दिलचस्पी का आलम है, उसके नतीजे में मेरे मुँह में खाक, पूरे खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त राज किसी और का होता। अब भी जनूबी अजला में, जो बार बार मैं आपके प्रोग्राम में कहता हूँ कि ये जो जुल्फ़ी वाली सरकार है, हमारे वज़ीर आला साहब जितना अडियाला के यात्रा करते हैं, अगर इससे आदो आद भी ये अपने इलाके डेरा इस्माइल ख़ान जाए तो शायद आज हम ये अफसोसनाक खबर आपके साथ डिस्कस ना कर रहे होते। उनकी तवज्जो, उनकी दिलचस्पी जो है वो सिर्फ अडियाला
یا پھر بنیگالہ کی جو ایک سابق مکین ہے آج کل ان کی مہمان بنی ہوئی ہے، ان کی خاطر مدارت میں ہے، باقی ان کی کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور یہ لوگ ان کے مہمان رہے ہیں ناہید، یہ لوگ ماضی قریب میں ان کے مہمان رہے، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ بالکل ان کے ساتھ ان کا پورا ایک اکٹ ہے، پورا ایک گٹھ جوڑ ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ بتے یہ لوگ ان کو دے رہے ہیں، سپیس یہ لوگ ان کو دے رہے ہیں۔ ماضی قریب میں ہم نے دیکھا تھا کہ انہی کا ایک مرحومیت ایک ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے ایک اہم افسر تھے جو اس وقت انکوائری کے عمل سے گزر رہے ہیں، کورٹ مارشل کے عمل سے گزر رہے ہیں، انہی کی کہنے پہ اور انہی کی آشیرواد پہ یہ لوگ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں لا کے آباد کیے گئے ہیں، اور اس کی قیمت کون ادا کر رہے ہیں؟ عام لوگ یا سیکورٹی فورسز۔ اب بھی ان کو یہ کوئی ہوش نہیں ہے، سی ایم صاحب کو بس یہی پڑی ہے کہ وہ یا تو اسلام آباد پہ الغال کرے اور پھر الٹے پاؤ وہ بھاگتے بنتے ہیں اور 12 اضلاع سے ہوتے ہوئے خیبر پختونخوا پہنچتے ہیں، یا پھر آ کے یہاں پوچھتے ہیں کہ آپ اڈیالہ میں آ کے ان کے جو ان کی لیڈر قید ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کتنی جو ہے ضرورت ہے، دیسی مرغوں کی کتنی ضرورت ہے، آپ کے کھانے پینے کا کیا انتظام ہے۔ یہ وہی ایک باورچی کی کردار یہ یہاں پہ بھی ادا کر رہے ہیں، اور ابھی وہاں پہ جا کے سی ایم ہاؤس میں بھی ایک جو ہماری محترمہ ہے جن کے بعد اس لیے میں نام نہیں لیتا کہ پی ٹی آئی والے ناراض ہوتے کہ اس خاتون کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن صوبے کے حالت جاننے والے بتاتے ہیں کہ اس وقت صوبے کی جو انتظامی صورتحال ہے مکمل طور پر اس خاتون کے قبضے میں ہے۔ تو آپ کا جو سوال ہے کہ صوبائی حکومت کی کوئی ول نہیں ہے، سیکیورٹی فورسز قربانیاں دے رہی ہے، اور آنے والے دنوں میں بھی ان کا یہی ہمیں ایک رد عمل نظر آ رہا ہے کہ وہ کسی صورت پسپائی اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن خدا را علی امین صاحب سے ہماری یہی دست بستہ گزارش ہے کہ وہ سیاست بھی کہہ لے، وہ جلسے بھی کرے، وہ اڈیالہ بھی آئے، وہ ایک خاتون کی مہمان نوازی بھی کرے، لیکن صوبے پہ رحم کرے۔ اگر صوبے پہ نہیں کرتے تو اپنے شہر پہ ڈیرہ اسماعیل خان پہ رحم کرے، اپنی ڈیویژن پہ رحم کرے۔ تو آپ کی اس بات سے مجھے اتفاق ہے کہ صوبائی حکومت کی کوئی ول بھی نہیں ہے، کوئی دلچسپی بھی نہیں، ان کی دلچسپی ہے کسی اور کچھ اور معاملات میں ہے۔ اور دہشت گردی جیسا جو معاملہ ہے، اتنا بڑا معاملہ، اتنا بڑا فریج جس پہ بڑی مشکل سے ہم نپٹے تھے اور ہمارے سیکورٹی فورسز نے بہت قربانیاں دی تھیں، اس کے بعد کہیں جا کے ہم نے اسے جان چھڑوائی تھی، ایک مرتبہ پھر ہمیں جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ لیکن خیبر پختونخوا میں یہ معاملات بہت زیادہ سر اٹھا رہے ہیں، اور بہت عرصے سے ہم اس پہ یہ بات کر رہے ہیں کہ مسلسل کئی سال تک وہاں پر حکومت کرنے کے باوجود صوبائی حکومت اس معاملے میں سنجیدہ نظر نہیں آتی ہے۔ وہ دہشت گردی نہ تو روکنا شاید چاہتی ہے اور نہ ہی وہ روک پا رہی ہے، کیونکہ ان کے جو مسائل ہیں وہ کچھ اور ہیں، ان کی دلچسپیاں کہیں اور ہیں۔ ایک طرف تو دہشت گردی میں حالات اتنے ہمیں خراب نظر آ رہے ہیں، لیکن دوسری طرف علی امین گنڈا پور جو وزیر اعلیٰ ہیں خیبر پختونخوا کے، انہوں نے بھی اعلان کیا کہ 9 تاریخ کو وہ 9 نومبر کو ثوابی انٹرچینج پر جلسے کا اعلان کر رہے ہیں۔ پہلے انہوں نے پشاور میں 8 تاریخ کو اعلان کیا تھا، اب وہ 9 تاریخ کو وہاں پہ اکٹھ جوڑ ہوگا، ہم سب اکٹھے ہوں گے، اگلا لائحہ عمل بتائیں گے۔ مسلسل احتجاجی سیاست ہمیں نظر آ رہی ہے، اور جو کام ہونے چاہیے وہ نہیں ہو رہے ہیں۔ عوام کے مسائل کو مسلسل نظر انداز کیا جا رہا ہے، صوبے کی حالت انتہائی دگرگوں ہے، وہاں پر جو مسائل ہیں، جو حالات ہیں، اس کو مسلسل نظر انداز کر کے اب ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ بڑی دلچسپ خبر ہے کہ کارکردگی تو آپ کی صفر ہے، لیکن خیبر پختونخوا کابینہ کی تنخواہوں میں اضافے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ مطلب کیا آپ کام کر رہے ہیں، کارکردگی آپ کچھ دکھا نہیں رہے ہیں، کابینہ کو بہت ضرورت ہے، ان کی تنخواہ بڑھا دینی چاہیے۔ اور جو کرپشن کا بازار وہاں گرم ہے، اس سے پہلے بھی بہت ساری ایسے خبریں آتی رہی ہیں، اندرونی طور پر یہ جس طرح سے ایک چھینا جھپٹی اور مسلسل مسائل کا شکار ہیں، جو تقسیم ہمیں نظر آ رہی ہے، ایک دوسرے پر الزامات لگا رہے ہیں، وہ بھی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ اسی حوالے سے ہم چاہیں گے کہ پروگرام میں بات کریں، اور یہ دھرنے اور احتجاجی سیاست، اس کا انجام کیا ہوگا؟ جو لوگوں کے اصل مسائل ہیں، جب آپ ان کو نظر انداز کریں گے تو کیا عوام آپ کے ساتھ باہر نکلے گی؟ اسی پر ہم بات کریں گے۔ شہنیلا، میں آپ کی طرف آؤں گی۔ جو یہ احتجاجی سیاست ہو رہی ہے، اس پر بھی اوبویسلی کہ 9 تاریخ کو انہوں نے اعلان کیا ہے کہ ثوابی انٹرچینج پر جلسہ ہوگا، لیکن اوور آل جو حالات ہیں وہ انتہائی خراب ہیں صوبے کے، اور اس پر کوئی توجہ نہیں ہے۔
بات یہ ہے کہ ناہید یہ جو جلسوں کا اعلان کیا جاتا ہے اور احتجاج کا اعلان کیا جاتا ہے نا، وہ کیا ہی اسی لیے جاتا ہے کہ صوبے کے اندر جو حالات خراب ہو چکے ہیں، جو کرپشن کے سکینڈلز ان کے سامنے آ رہے ہیں، اس کی سے توجہ لوگوں کی ہٹی رہے. یہ میڈیا کو، سوشل میڈیا کو، اپنی جو سپورٹر ہیں ان کو انگیج رکھیں انہی ایکٹیویٹیز کے اندر تاکہ وہ ان سے سوال نہ کر سکیں. 27,000 پرائمری اسکول کے ٹیچرز نے تالے لگا دیے اسکولوں کو، اور اس وقت وہ روڈ پہ بیٹھے ہوئے اور پشاور کی طرف مارچ کر رہے ہیں. لیکن جو وزیر اعلیٰ ہے وہ 9 مئی کو سوابی کے اندر لوگوں کا اجتماع اکٹھا کرنا چاہ رہا ہے. اس کے بعد آپ کے جو ہیلتھ کارڈ ہے اس کے اندر کروڑوں روپے کے گھپلے ہوئے ہیں. یونیورسٹیز ہیں ان کی زمینیں بیچی جا رہی ہیں، تنخواہیں دینے کے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. جی، اور یہ توانائی کا حال یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم نے یہاں پہ 350 ڈیم بنانے، ہم بجلی اپنی بنائیں گے، اور ان کا صوبہ سب سے زیادہ ڈیفالٹ ہے. جو پیسے آپ اپنے جو پارلیمنٹیرینز ہیں جو کر کچھ نہیں رہے ہیں، جہاں سے روز سکینڈلز آ رہے تھے، ان کی جو تنخواہیں بڑھا رہے ہیں اس سے عوام کو مراد بڑھا رہے ہیں. رینٹ ان کا بڑھا دیا گیا ہے، ان کو گھر کی رینوویشن کے لیے 10-10 لاکھ روپے ایک کو دیا جائے گا. اگر کسی کے پاس اپنا گھر ہے بھی تو پھر بھی اس کو رینٹ کے 2 لاکھ روپے دیے جائیں گے. یعنی کہ ایک لوٹ سیل جو ہے نا وہاں پہ مچائی ہوئی ہے. تو وہ عوام کو کوئی ریلیف دینے کے لیے تیار نہیں. غربت وہاں پہ بڑھتی جا رہی ہے. پھر اسی وجہ سے وہاں پہ یہ جو اغوا برائے تاوان کے جو ہے مسئلے سر اٹھاتے ہیں، کیونکہ جرائم وہاں پہ بڑھ رہے ہیں. جب غربت ہوگی، عوام کو روزگار نہیں مل رہا ہوگا، تو پھر انہوں نے ان جرائم ایکٹیویٹیز میں ہی جانا نا، اپنے گھروں کو چلانے کے لیے، سب کچھ کرنے کے لیے. اور ایک بات یہ کہ جب ہم لوگ بات کرتے ہیں نا کہ کنٹینیوٹی نہیں ہوتی، کوئی پالیسیز نہیں ہوتی، جو حکومتوں کی لیگ پولنگ ہو جاتی ہے، حکومتیں ختم ہو جاتی ہیں، اس وجہ سے معاملات جو خراب ہوتے ہیں. ان کو 11 سال ہو چکے ہیں ایک صوبے میں. جب آپ 11 سال کسی ایک صوبے میں ہو جو صوبے کی پوری تاریخ بدل جانی چاہیے، وہ پورا صوبہ جو ہے بدل جانا چاہیے. لیکن اس صوبے کے حالات پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو چکے ہیں. جو یونیورسٹیاں یا اسکول جو بنے تھے ANP کے دور میں، وہ بند ہونا شروع ہو چکے ہیں. بجائے اس کے کہ آپ کا لٹریسی ریٹ اوپر جاتا ہے، وہ نیچے جا رہا ہے. پولیس اصلاحات کا بڑا نعرہ لگایا گیا، لیکن پولیس کے وہاں پہ کیا حالات ہے کہ دہشت گردی کی جب کارروائی ہوتی ہے، دہشت گردوں سے فرنٹ لائن پہ پولیس ہوتے ہیں، ان کے پاس نمٹنے کے لیے اسلحہ نہیں ہے وہاں پہ، تو وہ پھر وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. اسی وجہ سے ڈیرہ اسماعیل خان ہو گیا یا بنو ہو گیا، وہاں پہ رات کو طالبان کا وہاں پہ قبضہ ہو جاتا ہے، کیونکہ پولیس کے پاس ہتھیار ہی نہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے. اس جو حکومت ہے اس KPK میں، اس کی ول ہی نہیں ہے عوام کو ٹھیک کرنا، ان کے مسئلے ٹھیک کرنا. وہاں پہ جا کے غیر سیاسی خاتون بھی بیٹھ گئی ہیں، جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ غیر سیاسی خاتون ہیں. مبینہ طور پہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جو پہلے ٹرانسفر پوسٹنگ کے پیسے جو علی امین گنڈا پور کے بھائی لیتے تھے نا، اب وہ محترمہ لے رہی ہیں جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. معاملات وہاں پہ اب وہ سنبھال لے، کیونکہ انہوں نے وہاں پہ ایک فرا گوگی رکھی ہوئی تھی پنجاب کے اندر جب ان کی حکومت تھی. اب انہوں نے وہاں پہ بھی ایک فرا گوگی ڈھونڈ لی ہے جن کے ذریعے وہ معاملات چلا رہی ہیں، اور پوسٹنگ ٹرانسفر کروا کے وہاں پہ اپنے کمیشن جو ہے وہ سارے کچھ علی امین گوگا کے ساتھ تو تعلقات اس بنیاد پہ خراب ہو رہے ہیں نا، وہ ایک اور انہوں نے ڈھونڈ لیا فراغ گوگی. تو یہ ان کا یہ صوبے کے اندر حال ہے. لیکن کرنا کیا ہے؟ ہم نے احتجاج کرنا ہے، ہم نے وفاق پہ حملہ کرنا ہے، ہم کفن سر پہ باندھ کے آ رہے ہیں، اب ہمارے جنازے پڑھ لیجئے گا. او بھئی وہاں پہ جو عوام بیٹھی ہوئی ہے، بھوکی مر رہی ہے، پہلے اس کا تو کچھ علاج کر لو، ان کو تو کوئی سہولت فراہم کر لو. اس کے بعد وفاق کے پاس آنا اپنے حقوق مانگنے کے لیے. وہ جو حقوق مانگ رہے ہیں وہاں پہ ان کو تو حقوق دے دو پہلے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اسی پہ بات کر لیتے ہیں. یہ جو میراث میں اضافہ کیا گیا ہے، کابینہ کے ہر ممبر کو سرکاری گھر نہ ملنے پر 2 لاکھ روپے کرائے کی مد میں دیے جائیں گے، اور اس جو ترمیم کی ہے بل میں اس کے مطابق پشاور میں ذاتی گھر والے وزیروں کو بھی 2 لاکھ روپے دیے جائیں گے چاہے آپ کا ذاتی گھر ہے. اور پھر رہائش گاہوں کی تزئین و آرائش کے لیے ایک بار 10 لاکھ روپے ملیں گے. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو اس میں وہ نظر آ رہی ہیں. مطلب اسی پہ ختم ہو جاتا ہے، عوام کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. عوام کے لیے جو مسائل ہیں، ان کے جان و مال کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے، ان کی زندگی وہ اچھے انداز سے گزار سکیں وہ آپ کی ذمہ داری ہے. وہاں پر آپ کی کوئی توجہ نہیں ہے. جب آپ نے احتجاج کرنا ہوتا ہے، جلسے کرنا ہوتا ہے، آپ لوگوں کو لے کر باہر نکل آتے ہیں، لیکن پھر آپ خود غائب ہو جاتے ہیں. یہ تو سب جانتے ہیں، اور یہ 12 ہو چکا ہے، کوئی ایک مرتبہ ایسا نہیں ہوا ہے. شکریہ ناہید. دیکھیں یہ جو آپ نے سوال کیا کہ عوام کی کوئی ان کو فکر نہیں ہے، تو عوام کی فکر ہوتی تو کچھ اور کر رہے ہوتے. وہ ذکر کرتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہوتے، لیکن عوام نے انہیں جواب دے دیا ہے اس کا. یہ ابھی وہاں ضمنی الیکشن ہوا ہے بلدیات کا، اور اس میں ان کا صفایا ہو گیا. تو یہ بات، یہ نوشتہ دیوار ہے جو سامنے لکھا ہوا ہے، یہ ممکن ہے نہ پڑھا ہو یا پڑھ لیا ہو تو آنکھیں پھیر لی ہوں، اندازہ نہیں ہے. لیکن کچھ چیزیں بڑی غیر معمولی ہیں. مثلا ابھی ذکر ہوا وہاں بدامنی کا،
ہے نا, دہشت جی گردی بالکل. کا, ہاں. بھتہ خوری, اور اطلاعات یہ تھی کہ خود ان کے منسٹرز دیتے رہے ہیں بھتہ خوری. ایسے ہی بالکل. ہاں. بچوں کا اغوا, جو تازہ واقعات ہیں وہ بچوں کے اغوا کے ہیں, ٹھیک ہے, اور سرکاری تنصیبات پر حکومت کی زیر نگرانی حملے ہوتے ہیں. جو واپڈا کی تنصیبات ہیں ان پہ خود یعنی ان کے وزراء اور ان کے ارکان اسمبلی وہ لیڈ کرتے ہیں موب کو, اور وہاں جا کے توڑ پھوڑ مچاتے ہیں. تو یہ ہے صورتحال. عملاً وہاں خیبر پختونخوا میں آپ کو حکومت دکھائی نہیں دے رہی. اچھا, دکھائی نہیں دے رہی تو پھر ہمارے سامنے چند سوالات ہیں. کیا, اور یہ آئینی قسم کے سوالات ہیں, اور یقیناً یہ اب آئندہ چند روز میں ان کے جوابات دینے ضروری ہو جائیں گے. ایک ایسی حکومت جو اپنے فرائض منصبی ادا نہ کرتی ہو. کیا فرائض منصبی؟ عوام کو سہولت فراہم کرنا, بچوں کو تعلیم فراہم کرنا, سرکاری ملازمین اور اساتذہ کو ان کی ضروریات دینا جو وہ ہڑتال کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا, جو سرکاری وسائل کے ساتھ وفاقی دارالحکومت پر بار بار حملہ آور ہو جائے, یہ ایک بغاوت کی صورت ہے. آپ ذرا مغلیہ دور پڑھیں, اس دور میں کیا ہوتا تھا. اگر جو صوبے دار باغی ہو جاتا تھا تو وہ کیا کرتا تھا, وہ دہلی پہ چڑھائی کرتا تھا, وہ ادھر ادھر سے کمک مانگتا تھا اور دہلی پہ جا کے حملہ آور ہو جاتا تھا. اور اب یہ تو کمک کہیں اور سے بھی مانگ رہے ہیں. آپ کو یاد ہے نا وہ جرگہ جس میں وہ ریاست پاکستان کے خلاف کچھ لوگ بلڈ اپ کر رہے تھے اور یہ اس میں جانا چاہ رہے تھے. تو ان کا بھی طرز عمل وہ ہے. اچھا, پورے ملک کو بند کرنے کی جو دھمکی دے کہ جی ہم پورے ملک کو نہیں چلنے دیں گے, بند کر دیں گے. پھر یہ کہے قتل و غارت گری کی دھمکی دے, اور یہ کہے ہم آئیں نہ آئیں, جنازے پڑھ لیے جائیں. یاد ہے آپ کو 2014 میں جب یہ کفن اوڑھ کے آ گئے تھے اور انہوں نے قبریں کھودی تھی, یہ وہ طرز عمل ہے. اب یہ کانسٹیٹیوشنل کویسچن ہے کہ اگر کوئی صوبائی حکومت اس طرح کا طرز عمل اختیار کرے تو کیا اس کو حکومت پہ رہنے کا حق ہے. یہ ضرور سوال ایک ریفرنس کی صورت میں جانا چاہیے. اب تو آج کورٹ بھی بن گئی, کانسٹیٹیوشنل کورٹ بھی بن گئی, اس پہ کہ پہلا سوال یہ جانا چاہیے کہ اگر کوئی صوبائی حکومت ایسا کام کرتی ہے تو اس کا یعنی کوئی اخلاقی جواز باقی رہ جاتا ہے, اخلاقی کیا آئینی اور قانونی جواز ہے یا نہیں. ایک طرف یہ صورتحال ہے. دوسری طرف کیا ہے, دوسری طرف یہ ہے کہ ان کی اپنی پارٹی کے اندر لوٹ مار کا بازار گرم ہے. ایک دوسرے پہ الزامات لگائے جا رہے ہیں. عاطف خان وزیر اعلیٰ پہ الزام لگاتے ہیں, وزیر اعلیٰ ان پہ الزامات لگاتے ہیں, اور ان کو جو ادارے ہیں کرپشن کی تحقیقات کرنے والے وہ ان کو طلب کرتے ہیں. تو یہ ہے ایک صوبے کی صورتحال. یہ اس کو کہتے ہیں طوائف الملوکی. یہ حکومت نہیں ہے, یہ افراتفری ہے. اس افراتفری میں کیا ہوگا, یعنی ایک تو یہ ہوگا نا کہ صوبہ ڈسٹرب ہو جائے گا, صوبہ ان مینج ہو جائے گا, لیکن وہ اس چیز کو ایکسپورٹ کریں گے ملک کے دیگر حصوں کی طرف. تو یہ ایک بڑی خطرناک صورتحال ہے. اس سے نمٹنے کے لیے سب سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ آئین سے رہنمائی لی جائے کہ ایسی حکومت کے بارے میں آئین کی حکم کیا ہے, اور پھر اس حکم پر عمل درآمد کیا جائے. ٹھیک ہے. اون صاحب, آپ کی اس پہ کیا رائے ہے؟ جو اوورآل اس وقت ہمیں حالات نظر آ رہے ہیں, جن چیزوں کی طرف میں نے اشارہ کیا, مراعات میں اضافہ کیا جا رہا ہے, بھتہ خوری وہاں پر نظر آ رہی ہے, بچوں کو اغوا کیا جا رہا ہے, اغوا برائے تاوان, اور دہشت گردی بہت بڑا مسئلہ, عوامی مسائل جو ہیں مسلسل نظر انداز کیے جا رہے ہیں. لوگ شام کو گھروں سے باہر نکل نہیں سکتے ہیں. کس کی ذمہ داری ہے, کون کرے گا یہ کام؟ نہیں, بالکل. دیکھیے, اگر جو حالیہ انہوں نے ایک اپنی مراعات میں اضافہ کیا ہے, ایک طرف یہ میرٹ کی بات کرتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ جو یہ پراپیگنڈا کرتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں کہ جی عوام کا پیسہ جو ہے وہ عوام پہ لگنا چاہیے, اور ہم ٹیکس پیئر ہیں اور ہم یہ پیسہ دیتے ہیں تو یہ کیوں نہیں عوام پہ لگ رہا. تو مرکز میں اگر آج کی ہی بات کریں, ابھی جب میں آ رہا تھا آپ کے اسٹوڈیو میں تو اسی وقت وزیر اعظم شہباز شریف جو ہے وہ مختلف سنگ بنیاد رکھ رہے تھے پروجیکٹس کے اسلام آباد میں, اور اسی انداز میں اگر آپ گوادر سے لے کے اور کشمیر تک دیکھیں تو مختلف جگہوں پہ وفاقی حکومت جو ہے وہ پروجیکٹ کر رہی ہے. سندھ حکومت اپنے طور پہ کر رہی ہے, پنجاب حکومت اپنے طور پہ کر رہی ہے, اور بلوچستان حکومت اپنے طور پہ کر رہی ہے. ایک واحد صوبہ ہے اگر ہم دیکھیں جو اس میں مس فٹ ہو رہا ہے. اب اس میں صوبے کی عوام کا قصور نہیں ہے,
اس میں کیا چیز ہے وہ بھی اگر ہم الیکشن کی بات کریں گے اور یہاں پہ کس انداز میں کے پی میں الیکشن ہوا اور اس کی ایک پوری تفصیل ہے جو ان کے ابھی جن سے یہ ملاقات کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان، وہ یہ کہتے ہیں کہ کے پی میں بہت بڑی دھاندلی ہوئی، وہ ایک الگ کہانی ہے۔ لیکن اب کیونکہ یہ لوگ بیٹھے ہیں تو ان کی سب سے پہلے ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ ان کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ یہ عوام کے لیے کچھ کریں۔ ان کے جو بانی چیئرمین تھے وہ کسی دور میں یہ کہتے تھے کہ حضرت عمر نے کا قول تھا کہ اگر فرات کے کنارے ایک جو ہے وہ کتا بھی پیاسا مرا تو اس کے ذمہ دار میں ہوں، میں حکمران ہوں۔ تو اب اگر یہاں پہ اگر دیکھا جائے اس جگہ پہ کے پی میں، تو یہاں پہ جو حکمران ہیں ان کے اپنے ہی ہیں نا، ان کی پارٹی ہے، تو وہ پارٹی اس وقت کر کیا رہی ہے؟ وہ پارٹی یہ کر رہی ہے کہ وہ جاتی ہے اور وہ جا کے پوچھتی ہے کہ مرغ مسلم جو آپ نے کھایا تھا وہ مزیدار تھا، اس سے بہتر ہم آپ کو کھانا دیتے ہیں۔ اب میرے لیے جو حیران کن بات تھی، یہ جو ابھی اڈیالہ جیل کے سامنے میڈیا ٹاک کر رہے تھے علی امین گنڈا پور، اور جب ایک جرنلسٹ نے سوال کیا کہ آپ تو سرکاری وسائل کے ساتھ وفاق پہ حملہ آور ہوئے، سرکاری گاڑیاں آپ کے پاس تھی، تو ان کا جو جواب تھا نا وہ اتنا سطحی جواب تھا، ان کی ذہنی حالت، ان کی ذہنی صلاحیت اور ان کی مینجمنٹ اور ایڈمنسٹریشن کی صلاحیت اس ایک سوال سے واضح ہوتی تھی۔ انہوں نے کیا کہا کہ جی آپ کا تعلق کہاں سے ہے؟ اور اس صحافی نے اپنے ادارے کا نام بتایا، انہوں نے کہا جی آپ ڈی ایس این جی لے کے آئے ہیں نا؟ اس نے کہا جی بالکل۔ انہوں نے کہا جی آپ کے ادارے کے وسائل ہیں، آپ کی مرضی ہے، آپ ڈی ایس این جی جہاں پہ مرضی لے کے جائیں، اسی طرح میں وزیر اعلیٰ ہوں، میری مرضی ہے، میں اس سے زیادہ سرکاری وسائل لے کے اگلی بار آؤں گا۔ انہیں یہی نہیں پتا کہ ایک پرائیویٹ میڈیا ہاؤس وہ اپنے پیسے سے چلتا ہے، آپ عوام کے ٹیکس کے پیسے پہ جو ہے وہ عوام کے بنائے ہوئے ادارے، یہ آپ کے اپنے ادارے نہیں ہیں، وہ ملکیت ہے کسی کی، ایک پرائیویٹ پرسن کی ملکیت ہے۔ ایسا ہی جواب ہے، میری گھڑی میں بیچوں یا نہ بیچوں۔ ہاں بالکل ایسے ہی ہے۔ وہ طریقے واردات یہ ہے نا، اس کو طریقے واردات کہتے ہیں، نوسر بازی کہتے ہیں۔ یہ وہ نوسر باز ہیں جو نئی نسل ہے اس کا ذہن خراب کر رہے ہیں، اور دوسری جانب خود کیا کر رہے ہیں؟ خود یہ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے متعلق ابھی شنیلا کہہ رہی تھی کہ ایک نئی فرا گوگی، وہ کوئی نام لے تو وہ دوڑتی ہیں جی جا کے فوراً اس کو جو ہے کوئی لیگل نوٹس بھجوا دیتی ہے۔ تو اب جب آپ اس طرح کے کام کریں گے تو سب لوگوں کو پتہ تو ہے نا، آپ لیگل نوٹس بھجوائیں نہ بھجوائیں، ہر بندے کو پتہ ہے کہ آپ پیسے پکڑ رہی ہیں۔ تو میرے خیال میں اور یہ جو واقعہ جس کا پہلے صافی صاحب کے ساتھ آپ تذکرہ کر رہی تھی، یہ افسوسناک واقعہ کہاں پہ ہوا ہے؟ یہ تو آپ کے اپنے گھر کے اندر ہوا ہے۔ اور جب تحریک انصاف کی یہ اجلاس ہوتا ہے پارٹی کا، پارلیمانی پارٹی کا، تو وہاں پہ 2-3 ایم این ایز ہیں، ان کا سوال ہی یہ ہوتا ہے، وہ کیا سوال پوچھتے ہیں؟ وہ پوچھتے ہیں کہ جی مجھے بھتہ دینا ہے یا نہیں دینا، مجھے تو کالے آ رہی ہیں۔ تو یہ صورتحال آپ نے رکھی ہوئی ہے۔ اور دوسری جانب اگر پنجاب کو دیکھیں، آئی ٹی سی ٹی بن رہے ہیں، وہاں پہ ایئر ایمبولینس جا رہی ہے، آپ سندھ میں جا کے دیکھیں ایس آئی یو ٹی آپ کو ملے گا، آپ کو اسی طرح کے دیگر ادارے جو ہیں وہ ملیں گے۔ آپ کو بلوچستان جس انداز میں اب کھل کے جو پاکستان دشمن عناصر ہیں خوارج کے خلاف لڑ رہا ہے وہ آپ کو نظر آئے گا۔ لیکن میرے خیال میں یہ صرف جو چیز ہے، اور پھر کیا کہا گیا، یہ وہی لوگ ہیں نا جو پاکستان مخالف، بڑی کھل کے پاکستان مخالف بات کرتے اور کہتے تھے ہم افغانستان کے ساتھ ڈائریکٹ تعلقات بنائیں گے۔ یہ جو ہو رہا ہے کے پی کے میں، یہ ہم ڈائریکٹ ان کے ساتھ بات کریں گے، ہم ڈائریکٹ وزٹ کریں گے، یہ سارا کچھ اسی کا خمیازہ ہے جس وقت ریاست پاکستان بھگت رہی ہے۔ لیکن کوئی کسی اس بھول بھلیاں میں نہ رہے، ریاست جو ہے وہ اپنی ریٹ منوانا جانتی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا مجھے اجازت ہے، اس پہ ہم بات کریں گے کہ ریاست کے پاس کیا آپشنز ہیں، کس طرح سے اپنی ریٹ منوائی جا سکتی ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسی چیزیں جو ہیں وہ آپ ایک حد تک ہی برداشت کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ صافی صاحب میں آپ کی رائے لینا چاہوں گی، اس وقت کیا ہمیں ترجیحات نظر آ رہی ہیں؟ اور دوسرا احتجاج جو آپ کر رہے ہیں، یہ ایجیٹیشنل پالیٹکس بہت عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے حکومت میں آئے ہیں یہی دعوے اور یہی دھمکیاں، یہی طرز عمل ہمیں نظر آ رہا ہے، لیکن آپ کو اس سے حاصل کچھ نہیں ہوا ہے۔ اس کے باوجود آپ اس پر تلے ہوئے ہیں اور پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں، تو کیا مقاصد ہیں اس کے پیچھے؟ ایک تو ناہید آپ کا شکریہ اور پینل کا شکریہ کہ خیبر پختونخوا کے مقدمے کو آپ ایک مؤثر انداز میں اس وقت پیش کر رہے ہیں۔ واقعی وہ عوام جو ہے مظلوم ہے، ٹھیک ہے وہاں پہ غلطیاں ہوئی ہوں گی اور لوگوں نے اپنے رائے کا اظہار کسی اور جماعت کے بارے میں کیا ہے، لیکن ایک سرکاری ٹی وی پہ اگر وہاں کے عوام کی آواز اٹھائی جا رہی ہے تو یہ بھی ایک قابل ستائش بات ہے، اور اس سے وہاں کے جو بے بس عوام ہیں ان کو کافی حوصلہ ملے گا۔ دوسرا جو آپ کا سوال ہے، دیکھیں ترجیحات کی بات تو سب نے کر دی، سارے دوست اس بات پہ متفق ہے کہ پی ٹی آئی کا اصل جو مدعا ہے وہ احتجاج ہے،
اور موجودہ حکومت چاہے وہ حکومت ہو یا چاہے ہماری اسٹیبلشمنٹ ہو ان کو ناکام اور غیر مستحکم ثابت کرنا ہے. بدقسمتی سے ان کی یہ امیدیں بر نہیں آ رہی ہے. ہم معاشی سطح پہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم کوئی امریکہ بن گئے یا برطانیہ یا چین یا جرمنی بن گئے, لیکن جو حالت ایک سابق حکومت نے معیشت کا کر کے وہ گئی تھی, الحمدللہ ہم بحالی کے عمل سے ہے, اسٹاک مارکیٹ جو ہے بحالی کی طرف جا رہی ہے, بلکہ نئے ریکارڈ وہاں پہ قائم ہو رہے. شرح سود میں کمی کی وجہ سے کاروباری سرگرمیوں میں مزید اضافہ ہوگا. آپ کے بہترین تعلقات عالمی سطح پہ بنتے جا رہے, چین جیسے ممالک آپ کے قریب آ رہے, GCC کنٹریز آپ کے قریب آ رہے ہیں. یہ تمام چیزیں جو ہے اس جماعت سے اور اس جماعت کے جو عہدیدار ہے اور بدقسمتی سے خیبر پختونخوا کا جو وزیر اعلیٰ ہے ان کو یہ باتیں ہضم نہیں ہو رہی ہے. دراصل ان کو تو اب اپنی ٹھیک ہے وہ ایک ایفیلیشن ہے اس کی ایک جماعت کی, لیکن ان کے سر پہ وہاں کے 4.5 کروڑ عوام کی حکمرانی کا بھی ایک بوجھ ہے. اس کو وہ تو کم از کم محسوس کرے. ان لوگوں کے جو مسئلے مسائل ہے اگر زیادہ نہیں اپنی سیاست بھی وہ چمکائے, وہ جس طریقے سے سرکاری وسائل کو پی ٹی آئی کی جو ایک جماعت کے لیے وہ لٹھا رہے, اگر وہ کرنا چاہے تو آنے والے وقتوں میں شاید ان سے کوئی احتساب کا بھی عمل شروع ہو جائے گا. لیکن کم از کم اتنا تو کرے کہ لوگوں کو سیکیورٹی کے حوالے سے کوئی داد رسی کرے. ہم نے اس صوبے میں دیکھا 9/11 کے بعد اس صوبے میں حالات قابو میں نہیں رہے, لیکن ہم نے میاں افتخار جیسے وزیر بھی دیکھے, ہم نے بشیر بلور جیسے وزیر بھی دیکھے, ہم نے حیدر ہوتی جیسے وزراء بھی یہاں پہ دیکھے, حتیٰ اگر میں بات کروں اکرم درانی جیسے وزیر اعلیٰ ہم نے یہاں پہ دیکھا, وہ ان لوگوں کے پاس پہنچ جایا کرتا تھا. یہ دیکھیں ان لوگوں سے یہ بھی نہیں ہوتا. وزیر اعظم صاحب کی آج بھی FC کی جو شہادت ہوئی ہے اس پہ ان کی مذمت بھی آئی ہے, ان کی دادرسی کے حوالے سے ایک بھرپور بیان بھی جاری کی. یہ بیان کے حد تک بھی ڈرتے ہیں, اتنے ڈرپوک ہے, اور بڑھ کے دیکھے کہ سر پہ کفن آ رہا ہے. بھائی سر پہ اگر آپ نے کفن باندھنا ہے تو ہم بھی آپ کے ساتھ ہوں گے. جو ریاست کے دشمن ہے, جو ہمارے دشمن ہیں, جو ہمارے بچوں کے دشمن ہیں, جو ڈاکٹر صاحب آپ کی توجہ جو آپ جس جانب مبذول کروا رہے ہیں کہ معصوم بچے وہاں پہ غائب ہو رہے ہیں, پشاور شہر سے درجنوں بچے پچھلے کچھ مہینوں میں غائب ہو رہے ہیں, کوئی پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کہاں پہ غائب ہو رہے ہیں. آپ ان جیسے ناسوروں کے خلاف اٹھے, سر پہ کفن نہ باندھے, آپ صرف قیادت کرے. ہم عام سویلین لوگ آپ کے پشت پہ ہوں گے. آپ جائے دہشت گردوں کو شکست دے, آپ جائے دہشت گردوں کے خلاف اقدامات کرے. ہم یہاں پہ وفاق میں بیٹھ کے آپ کی آواز میں آواز ملائیں گے. ہم یہ جو حکمران ہیں ان کی کانوں تک یہ بات پہنچائیں گے کہ ٹھیک ہے آپ کی سیاسی اختلافات اپنی جگہ پہ, لیکن یہ بندہ جو ہے, یہ جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا ہے, یہ عوام کے لیے لڑ رہا ہے, اس لیے اس کا ہم بھی ساتھ دے رہے ہیں اور آپ بھی دے. لیکن بدقسمتی سے انہوں نے صرف عمران خان کا ساتھ دینا ہے اور صرف ان کے خاندان کا ساتھ دینا ہے اور صرف اپنی وزارت اعلیٰ کا جو ایک ٹیگ ہے اس کو برقرار رکھنا ہے اور اپنے وارے نیارے کرنے ہیں. اور اب 9 مئی کا ایک نیا ڈرامہ شروع ہونے والا ہے, اب دیکھتے ہیں 9 نومبر کا ایک نیا ڈرامہ کرنے جا رہے ہیں, اب دیکھتے ہیں کہ اس ڈرامے کا کیا انجام ہوتا ہے. ٹھیک ہے شنیلا, یہ عوامی ترقی جو ہے, ملک کی جو ترقی ہے وہ ہضم نہیں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے آپ اس پہ کوئی کام نہیں کر رہے ہیں, لیکن آپ کے عوام کا کیا قصور ہے جنہوں نے آپ کو منتخب کیا؟ 11 سال سے وہ آپ کو برداشت کر رہے ہیں, اور اگر ایک غلطی ان سے یہ ہو گئی ہے کہ انہوں نے آپ کو منتخب کیا تو اس کا خمیازہ اب یہ تو نہ ان کو بھگتنا پڑے. آخر عوامی احتساب بھی کوئی چیز ہے, آپ نے عوام کے پاس دوبارہ جانا ہے, آپ نے ووٹ لینے ہیں. آپ نے یہ تو نہیں ان کو دکھانا کہ صرف ہم پاکستان تحریک انصاف کے لیے جلسے کرتے رہے, احتجاج کرتے رہے, جلوس کرتے رہے, ہم نے نہ ہیلتھ کی طرف توجہ دی, نہ ہم نے تعلیم کی طرف توجہ دی, اور نہ ہی آپ کی جان و مال بچانے میں ہم کامیاب ہو پائے, اور دہشت گردی کی اس لپیٹ میں ہم نے جھونک کے رکھ دیا صوبے کو. نہیں لگتا ایسا ہے کہ جیسے یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا نا آخری الیکشن تھا اور ہم آخری دفعہ اقتدار کے آئے ہیں اور اس کے بعد ہمیں شاید اقتدار نہیں ملنا ہے, کیونکہ جو لوٹ کھسوٹ وہاں پہ مچائی ہوئی ہے, جس قسم کی مس گورننس ہے وہاں سے دیکھ کے لگ نہیں رہا کہ یہ کوئی لمبی اننگ کھیلنا چاہ رہے ہیں, یہ واپس پورے ملک کے اندر حکومت اپنی چاہ رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں نا, اگر پنجاب کے اندر کام ہو رہا ہے تو پنجاب کی عوام کیوں ان کو فیڈرل لیول کے اوپر ووٹ دے گی کہ جی انہوں نے تو صوبہ خیبر پختونخوا میں کوئی کام نہیں کیا, تو یہاں پہ تو ایک وزیر اعلیٰ اتنا کام کر رہی
रही है। फिर अगर आप सिंध की तरफ चल जाए, वहाँ पे हेल्थ पे बहुत काम हुआ है। तो सिंध की आवाम किस बुनियाद के ऊपर इनको वोट देगी? और बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी पे काबू पा लिया गया, तो वो खैबर पख्तूनख्वा की दहशतगर्दी देख के इनको कैसे वोट देगी? ये लग नहीं रहा कि ये अब अपने आप को एक सियासी जमात बनाना चाह रही है, अपने आप को एक इंतशारी जमात बनाना चाह रहे हैं। आप ये देखें कि रियासत से कितनी खुल्लम खुल्ला बगावत है कि वो सरकारी मुलाजमीन जिनको ये लेके आए, जिनके जरिए इन्होंने वफाक के ऊपर चढ़ाई की, जब उनको जमानतें मिली तो वजीर आला ने उनको वजीर आजम हाउस में बुलाया है, उनकी तरक्कियां प्रमोशन होगी, उनके गलों में हाथ डाले जा रहे हैं, यानी कि उनको शाबाश दी जा रही है, उनको थपकी दी जा रही है कि आपने रियासत के खिलाफ बगावत की, आपने रियासत के ऊपर अटैक किया, आपने बहुत अच्छा काम किया, हम आपको मजीद तरक्की दे रहे हैं। ये वो फितना और फसाद की इनकी पॉलिसी है जो इनकी पहले थी, जिसके जरिए इन्होंने वफाक पे हुकूमत करके मुल्क को तबाह करने की कोशिश की। अब एक सूबे की बदकिस्मती है कि उन्होंने फिर इनको सेलेक्ट कर लिया है और वो अपने गुनाह की सजा भुगत रहे हैं, लेकिन वो इतना बड़ा गुनाह नहीं है कि जिसकी इतनी बड़ी सजा उनको दी जा रही है कि दहशतगर्दी वो देख रहे हैं, मिस गवर्नेंस वो देख रहे हैं, उनके उस्ताद जो टीचर्स हैं वो रोड के ऊपर, उनके पास तनख्वाहें नहीं है, हेल्थ का निज़ाम वहाँ पे कोलैप्स कर चुका हुआ है। तो अब सोचना होगा रियासत को कि उनको इनके साथ किस तरह निपटना है। वो सूबा भी हमारा सूबा है और उसके अवाम को हम ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता। जी डॉक्टर साहब, सर इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं कि ऑब्वियसली आप इस तरह से नहीं छोड़ सकते हैं एक सूबे को जहाँ पे बिल्कुल आप कुछ लॉ एंड ऑर्डर की भी सिचुएशन इतनी ख़राब नज़र आ रही है, जो सिक्योरिटी के मसाइल हैं, बाकी तो जो मसाइल हैं बेचारे गरीब आवाम रोते धोते उनको बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन इस पर तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। जी आप दुरुस्त कह रही हैं, और ये जो सिचुएशन है जिसको नहीं छोड़ा जा सकता, वो मेरी नज़र में तो एक आइनी मसला है। उसके बारे में तफसील से इज़हार ख्याल कर चुका हूँ कि इसको आइन की रोशनी में हल किया जाए और आइन से रहनुमाई लेके एक फ़ैसला किया जाए। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनी है, मेरे ख्याल में इसमें ये पहला मसला होना चाहिए। लेकिन ये जो अभी मसाइल की बात हो रही है ना कि ये मसाइल हल नहीं करते, दरअसल आप ये देखें कि 4 साल रही है हुकूमत बानी PTI की पाकिस्तान में, इस्लामाबाद से लेकर कराची तक और बलूचिस्तान तक कोई एक तरक्याती मनसूबा आपको दिखाई दिया? नहीं दिया। ये एक मेट्रो जो एयरपोर्ट तक बननी थी, ये तो तैयार थी, उसको चलने नहीं दिया, ऑरेंज ट्रेन को चलने नहीं दिया। और आपको पता है जब PDM की हुकूमत बनी है तो 5 दिन में वज़ीर आज़म ने चला दी थी। तो इसका मतलब ये है कि काम तो सारा हुआ था। इनका ये प्रॉब्लम नहीं है काम। अच्छा, इनका प्रॉब्लम है क्या? इनका प्रॉब्लम ये है कि अलामती किस्म के मसाइल क्रिएट किए जाएं और उनके लिए अलामती नारे लगाए जाएं, जैसे हकीकी आज़ादी। उसके नतीजे में आप मुल्क में हिजान रखें। ये वही स्ट्रेटजी है जो ट्रंप ने इख्तियार कर रखी है अमेरिका में। तो आप हिजान रखें, और हिजान में नॉर्मली ये होता है, ये नफ्सियात बताती है कि फिर लोग जेन्युइन क्वेश्चन नज़रअंदाज हो जाते हैं। कशीदगी और जो लड़ाई है, तसादुम जो है, वो हाईलाइट हो जाता है और उसके नतीजे में मुसलसल जो है मुल्क के अंदर डिटेरियोरेशन होती चली जाती है। उसको बुनियाद बनाकर ऐसे ग्रोह जो है वो अपने इक़्तिदार के रास्ता हमवार करते हैं। लेकिन ये एक नहीं 2 दफ़ा ये कर चुके। अब इसके बाद उनसे ये ज़रूर सवाल होगा, आखिर रियासत कितने दिन खामोश बैठ सकती है? लॉलेसनेस, आइन से बगावत, रियासत से बगावत, उसकी एक हद होती है। उसके बाद कोई इजाज़त नहीं देता। ठीक है, वक्त थोड़ा कम है। ऑन साहब ज़रा इस पे, ये जो हिजान और तसादुम की हम बात कर रहे हैं कि ये इस किस्म की सिचुएशन सेल्फ क्रिएटेड हमें नज़र आती है ताकि जो असल मसाइल हैं उनसे नज़र हटाई जा सके। तो आप आवाम को इतना बेवकूफ़ क्यों समझते हैं कि क्या हमेशा आप ये नज़र हटी रहेगी? जो असल मसाइल हैं, जो बुनियादी मसाइल हैं, आप तो वो हल करने के काबिल नहीं हैं। जो बाकी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो तो बहुत दूर की बात है, आपने उस पर क्या काम करना है? क्या आवाम इसका एहतसाब नहीं करेगी? नाहिद, मेरी राय और मेरा जो मौक़िफ़ है, मैं फील्ड रिपोर्टर हूँ, मैं फील्ड में जाके देखता हूँ। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के KP के मैंडेट को उस अंदाज में तस्लीम नहीं करता। ये मैंडेट जो है, क्यों, इसका आर्गूमेंट आप देखने वाले भी कहेंगे कि क्यों नहीं करता। इसलिए नहीं करता कि वहाँ पे जो हालात बनाए गए, जो वहाँ पे खवारिज के साथ तावन बनाया गया, वहाँ पे जो दूसरे लोगों के लिए वो जो है वो एरिया ही बंद कर दिया गया। वो अपनी कैंपेन नहीं चला सकते थे, वो अपने वोटर के पास नहीं जा सकते थे। आपने देखा कि इलेक्शन कैंपेन के दौरान कितने जो है वो दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, और ये वाक़यात किन के खिलाफ हुए? वही फोर्सेज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ इलेक्शन KP में लड़ रही थी।
تو میں ابھی بھی جو اگر آپ مجموعی طور پہ چیزوں کو انالیسس کریں تو یہ جو وہاں پہ مینڈیٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کا، یہ فیئر مینڈیٹ نہیں ہے، وہاں کی عوام کا مینڈیٹ نہیں ہے۔ اب جب ایک پورشن کو آپ نکلنے ہی نہیں دیں گے، ایک پورشن کو آپ ووٹ ہی نہیں ڈالنے دیں گے، ایک لیڈر کو جا کے بات ہی نہیں کرنے دیں گے، تو وہ لیڈر جا کے کس طرح موبلائز کرے گا؟ ون سائیڈڈ کہانی تھی، یہ وہی تھا جس جانب صافی صاحب اشارہ کر رہے تھے کہ وہ صاحب آج کل کہاں پہ بیٹھے ہیں، ان کا ایک اپنا جو ہے وہ آرمی ٹرائل ہو رہا ہے، تو ان لوگوں کو لایا گیا تھا، اور اب بھی اس وقت بھی یہ ان لوگوں سے رابطے میں ہیں، اور بہت ساری ایسی آڈیو لیکس ہوئی ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں سامنے آئی ہیں۔ اب کیوں کام یہ کریں؟ کیوں کام کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، پیسہ خرچنا پڑتا ہے، وہ پیسہ کھانا ہوتا ہے، وہ محنت کرنی نہیں ہوتی۔ اس کے لیے یہ ہے کہ ایک ماہ گزرا اور یہ کہا گیا کہ جی اب دیکھیں، اب تو ہم نے جی حقیقی آزادی لینی ہے، اب ہم اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے۔ پھر کوئی اور نعرہ لگایا گیا اور پھر کہا گیا ہم مرکز کی طرف مارچ کریں گے۔ لوگوں کی جو ڈیمانڈ ہے جو اس وقت، اور پھر اس میں جو ساتھ ہے وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا امریکہ، برطانیہ، کینیڈا میں، وہ سوشل میڈیا برگیڈ جن کو باقاعدہ طور پہ پیسہ ملتا ہے، جو پیسے کی بنیاد پہ، اور یہودی لابی اور وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایکسپوز ہو چکی ہیں اور آہستہ آہستہ مزید ایکسپوز ہوں گی۔ اور ایک ابھی بھی امیدیں کئی اور بہت بڑھ گئی ہیں جو بیٹھی ہوئی ہیں جو کہتی ہیں اب میرا عمران خان سے تعلق نہیں ہے، ان کے بچوں کو لے کے جو برطانیہ میں بیٹھی ہوئی ہیں، اور جس انداز میں پاکستان مخالف پراپیگنڈے کو وہ پراپیگیٹ کرتی ہیں اور پیسہ دیتی ہیں، اور ہر پاکستان دشمن جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہوتا ہے، جس کو یہ ایکٹیوسٹ کہتے ہیں، ہم تو ان کو خوارج کہتے ہیں، اس کے ساتھ اس کی تصویریں ہوتی ہیں، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو وہاں سے اچھا وقت بہت کم ہے، اب جس طرف امیدیں زیادہ ہیں ذرا اس مرکز کی بات کر لیتے ہیں کہ وہاں پر امریکہ میں جو ہیں وہ الیکشن آج اس کا پراپر آغاز ہو گیا ہے، اور اب ٹرینڈز وہاں پر کیا نظر آ رہے ہیں، اس پر بہت ساری باتیں ہوئی ہیں، لوگوں کے کیا رجحانات ہیں، دونوں طرف سے کیا دعوے کیے گئے ہیں، اور کیمپین جو ہے وہ ہمیں کس طرح کی نظر آ رہی ہے۔ ٹرمپ اور کملا ہیرس جو ہیں وہ اس وقت ہمیں نظر آ رہے ہیں، ریپبلکن اور ڈیموکریٹک جو ہیں وہ اس وقت آمنے سامنے ہیں۔ ویسے تو 400 سے زائد وہاں پر سیاسی جماعتیں ہیں، لیکن مین مرکز میں یہ دو جماعتیں ہیں جو اس وقت آمنے سامنے ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ آگے کیا ہونے جا رہا ہے، امریکی عوام جو ہے وہ اس وقت کیا سوچ رہی ہے، کیونکہ فیصلے کی گھڑی آ پہنچی ہے۔ ہمارے ہاں تو توقعات لگ گئی ہیں، لیکن وہاں کے عوام کی کیا توقعات ہے، اس پہ بات کریں گے۔ جی صافی صاحب۔ دیکھیں امریکی الیکشن جو ہے اس کا پوری دنیا پہ اثرات مرتب ہوتے ہیں اور دنیا اس کے لیے تیاری بھی کر رہی، لیکن آج عرفان صدیقی صاحب نے بہت اچھا ایک کالم لکھا ہے کہ ہمارے ہاں ایک جماعت کا جو ہے ان کی امیدیں ٹرمپ صاحب پہ منحصر ہے۔ انہوں نے بڑے اچھے پیرائے میں لکھا ہے کہ وہ ٹرمپ صاحب کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں، اور ان کے بقول اگر ٹرمپ صاحب آئیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ان کی جو مشکلات ہے پارٹی کا اور پارٹی کے سربراہ کا وہ ختم ہو جائیں گے۔ یہ بہت ہی سطحی سوچ ہے۔ دیکھیں امریکہ اس دنیا کا، اس موجودہ دنیا کا ایک بہت طاقتور اور بہت بڑا ملک ہے۔ اب ٹرمپ نے آنا ہے، کمیلا ہیرس نے آنا ہے، اس میں تو ہم نے ابھی انتظار ہمیں کرنا پڑے گا 20 جنوری کو جو بھی صدر جائے گا وائٹ ہاؤس میں تو سب دنیا جان جائیں گی، لیکن اس سے پہلے اندازہ ہو جائے گا دونوں کے درمیان نیک ٹو نیک مقابلہ جاری ہے۔ پاکستان کو اس وقت ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان ان انتخابات سے کیا اثر لے گا۔ ایک جماعت سے ہٹ کے ہم نے یہ بات دیکھنی ہے۔ دیکھیں چین کا میں ایک چھوٹا سا ایگزامپل دوں گا۔ چین امریکی انتخابات کو بہت قریب سے دیکھ رہے کیونکہ ان کی ایک دوسرے کے ساتھ ریویلٹی ہے، اور اس وقت چین میں صرف میں ایک مثال دینا چاہوں گا کہ وہاں پہ انٹرنیشنل امپورٹ ایکسپو جاری ہے جو 7واں ایکسپو ہے، اور وہ اس کی تیاری جو ہے فوکسڈ ان کا مغربی دنیا پہ ہے۔ اس میں 2500 سے زائد کی مصنوعات اور گرین انرجی کے نئے منصوبے وہ متعارف کروا رہے، اور پچھلے 6 سال میں جو اس ایکسپو کے نتیجے میں چین نے جو تجارت کا جو حجم صرف اس ایک ایکسپو سے حاصل کیا ہے وہ $420 بلین ہے۔ $1400 بلین کا مزید وہ ایکسپورٹ امپورٹ کے شعبے میں ڈونلڈ ٹرمپ کی آمد بھی، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت ایک ایسے رہنما ہے جو پاپولسٹ لیڈرز میں ان کے سرخیل ہے، اور ان کے فالوورز بھی حیرت انگیز طور پر پاپولسٹ لیڈرشپ کو پسند کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی ایک پاپولسٹ لیڈر جو اس وقت جیل میں ہے، ان کے پیروکار ڈونلڈ ٹرمپ کے انتظار میں ہے، لیکن پاکستان کی ریاست جو ہے چاہے ٹرمپ صاحب آتے ہیں یا چاہے کمیلا صاحبہ آتی ہے،
اس سے پاکستان کو کوئی زیادہ غرض نہیں ہے، کیونکہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی خارجہ پالیسی جو ہوتی ہے عموماً وہ کانسٹنٹ ہوتی ہے، اور پاکستان جو ہے پاکستان کی جو امریکی پالیسی ہے وہ بھی کانسٹنٹ ہے۔ یہ امریکی عوام کا اور 24 کروڑ کا جو وہاں کا رجسٹرڈ ووٹر ہے ان کا حق ہے، جس کو بھی وہ منتخب کرتے ہیں پاکستان اس کو تسلیم ضرور کرے گا۔ شنیلا، ہمارے ہاں بھی جب الیکشنز ہوتے ہیں تو بڑے ہمیں نعرے اور بڑے دعوے نظر آتے ہیں، وہاں پر بھی یہی صورتحال ہے۔ مقبولیت کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے دونوں کی برابر ہے، لیکن جو دعوے کیے جا رہے ہیں، جو اس وقت ہمیں نعرے نظر آ رہے ہیں، آپ کو انتخابی مہم جو ہے وہ کن چیزوں پر سوار نظر آ رہی ہے، اور کیا ایسی ڈویبل چیزیں ہیں جو اٹریکٹ کر سکتی ہیں وہاں کی پبلک کو؟ اچھا نہیں، دیکھیں جو کملا ہیرسن تھی وہ بہت آگے جا رہی تھی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر جو 2 دفعہ اٹیک ہوا نا، اس کے بعد انہوں نے کم بیک کیا اور اب انہوں نے بڑا ٹف کمپٹیشن ان کو دے رہے ہیں، سمپتھی ووٹ جو ہے سمپتھی ووٹ ان کو جو ہے نا وہ ملنا شروع ہو گیا۔ ایک بات یہ تھی کہ جو کملا ہیرسن کے لیے تھوڑا نیگیٹو پوائنٹ ہو جاتا ہے وہ کہ وہ اس وقت ان کی پارٹی جو وہ حکومت کے اندر ہے، اور چونکہ جو روس اور یوکرین کی وار ہوئی اس کے بعد جو انفلیشن ریٹ بہت زیادہ اوپر گیا ہے، اور اس کے بعد وہاں پہ بھی انٹرسٹ ریٹ کو بڑھانا پڑا، تو ان کا اکانومی کے مسائل ہیں۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کا نعرہ یہی ہے امریکہ فرسٹ، میں اکانومی کو ٹھیک کروں گا، میں امریکن کے لیے اپرچونٹیز لے کے آؤں گا، میں بارڈر کو سیکیور کروں گا، میں امیگرینٹس کو یہاں پہ نہیں رہنے دوں گا۔ جو کیملا ہیرسن تھی وہ آ رہی ہے مساوات کے اوپر، عدلیہ میں اصلاحات میں لے کے آؤں گی، جو مائنورٹیز ہیں ان کو ہم فائدے دیں گے، اور اس کے علاوہ وہ کلائمیٹ چینج کے اوپر بات کر رہی ہے، اور امیگرینٹس کو وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جو غیر قانون یہاں پہ تارکین وطن ہیں ان کے لیے ہم پالیسیز لے کے آئیں گے تاکہ ان کو نیشنلٹی مل سکے۔ تو دونوں کو اپوزٹ ہے ایک دوسرے کے ساتھ، دیکھنا یہ ہوگا کہ ان کی یوتھ کس کی طرف جاتی ہے ان دونوں نعروں کو۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہوگا اس کا رول۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ڈونلڈ ٹرمپ پہلے سے انہوں نے ریگنگ کی بات کر لی ہے، انہوں نے کہا کہ 5 نومبر کو اگر رزلٹ صحیح آتے تو اس کا مطلب دھاندلی ہوئی ہے، اور اگر ہمیں یہ دھاندلی نہ ہو تو ہماری حکومت پکی ہے۔ ہمارے ایک بڑے شاندار شاعر تھے منیر نیازی صاحب، ان کا میں نے ایک شو دیکھا ٹاک شو میں، ایک طرف ابرار الحق تھے اور ایک طرف منیر نیازی تھے اور چند اور لوگ بھی تھے، تو اس میں بیٹھے رہے بات کرتے رہے، تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے کوئی بات ہی نہیں کی۔ اصل میں ابرار الحق بہت بڑھ کے بول رہے تھے، زور سے بول رہے تھے اور کسی کو بات نہیں کرنے دے رہے تھے، تو انہوں نے ایک ہی جملہ بولا پورے 1 گھنٹے کے شو میں کہ خالی ڈبہ جڑا کھڑکدا بڑا ہے۔ تو یہی صورتحال وہاں ہے اور یہی صورتحال یہاں ہے، اور وہاں بھی وہ ایک موہوم خطرات کریٹ کر کے، یعنی نیرو نیشنلزم کی ویو چلا کر وہ اس طرح کی سچویشن پیدا کرنا چاہتے ہیں، ان ورڈ لکنگ امریکہ کو وہ پروموٹ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک پہلو تو یہ ہے، لیکن ابھی جو صافی صاحب نے بات کی اور اپنا عرفان صدیقی صاحب کے کالم کا حوالہ دیا، تو ان کا کالم کا عنوان بڑا مزے کا ہے، منحصر ٹرمپ پر ہو جس کی امید، اور اگر اس کو پورا کر دیں نا امیدی اس کی دیکھا چاہیے۔ اچھا، نا امیدی کا ایک سیکنڈ، ایک جملے کی بات ہے، ساجد طارڑ جو ان کے خاص آدمی ہیں ٹرمپ کے، فار مسلمز، ٹرمپ فار مسلم اس گروپ کے سربراہ ہیں، انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ ٹرمپ کی پہلی 100 ترجیحات میں نہ پاکستان ہے نہ بانی پی ٹی آئی ہے، اور اس نے یہ کہا کہ یہ جو سینیٹرز کے سگنیچر سے دستخط لیٹرز جا رہے ہیں یہ پیسے کا کھیل ہے، کاش کہ اس شخص نے یہ پیسہ پاکستان ٹھیک ہے، مجھے آن کو شامل کرنے دیں۔ آن کیا ٹرینڈز نظر آ رہے ہیں؟ صرف 1 منٹ آپ کے پاس۔ جی دیکھیں، جس طرح بات کی جا رہی ہے کہ پاکستان ہمیشہ سے جو ہے وہ اپنے مفادات کو، اور ہر جو ایک سٹیٹ ہوتی ہے وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو دیکھتی ہے، اور پاکستان اپنے مفادات کو دیکھ رہا ہے، اور بڑا کلوزلی پاکستان ان الیکشن کو دیکھ رہا ہے، کیونکہ پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد یو ایس میں موجود ہے جو ووٹ دیتی ہے اور ٹھیک ٹھاک انفلوئنشل ہے۔ دوسری جانب جو ایک پارٹی کی بات کی جا رہی ہے، ساجد طارڑ صاحب نے بڑا واضح وہ کہہ دیا، اب وہ ایک طرف امریکہ سے آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں، امریکہ کی مدد سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم کوئی غلام ہے، اس کا نعرہ جو ہے وہ ٹرمپ کی مدد سے اگر مکمل ہوتا ہے تو میرے خیال میں انہیں مبارکباد ہی دی جا سکتی ہے، اور پھر ابھی ٹرمپ صاحب تو جیتے نہیں ہیں، ابھی تو یہ مقابلہ نیٹ ٹو نیٹ چل رہا ہے، لیکن ٹرمپ صاحب کی جو ابھی سے وہ دھاندلی والی بات ہے وہ کہیں قریب ان 4 حلقوں والے
वैसे भी जो फैसला होते हैं 10 जो ऐसे ही स्विंग है, हाँ स्टेट्स जी, हैं बिल्कुल। उन्हीं पे होना वो वही तय करती हैं कि तो इसमें उनका ये ख्याल है बहरहाल- क्योंकि उन्हें लग रहा है कि वहाँ उनकी शायद सूरत हाल पतली है, ठीक इसलिए है, बस पहले ही उस ये एरिया अभी को उन्होंने- जाहिर है कि कबल इस वक्त है इस हवाले से बात करना, जब रिजल्ट्स आएंगे सबको मालूम हो जाएगा। ओवरऑल इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर होता है और सबकी नज़रें जो है वो इस पर हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। तमाम पैनलिस्ट प्रोग्राम में मेरे साथ शरीक थे, आप सबका शुक्रिया। और इसके साथ ही नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।